नवाज शरीफ साहब इमरान साहब जो 16 अक्टूबर की गुजरांवाला की तकरीर पर कायम रहते तो फिर शायद शुरू ही उन्होंने कब उसको वापस लिया है? आप कहते हैं, आप कहते हैं। अच्छा बात ये है, मैं सारियां गल्लां फिर नहीं खोल के करना चाहता। अगर जे कहते तो मैं कर देना फिर सारे भुगतान। हाँ और मेरा ख्याल टाइम हो गया। नहीं ऐसे नहीं, ये ज्यादती है। नहीं आप करें ये क्या बात नहीं? चले मुकामात आहो फगा आ जाते हैं। मैं वो नहीं कर, मुकामात आपके हैं। मैं नहीं करने दूंगा। बाद च मैनू भुगतनी पैनी है ना, मैनू जाके रिहा करो करना पैना। आगे चलो। आप बात करें। सर गल ये कि फैज साहब तक बासी साहब पहुंचे किवें? यही सवाल मैं यही सवाल करना चाह रहे हैं भाई। वो तो इतनी सख्त कस्टडी में है। और बाकियों के भी इसी तरह बने थे, वो इमरान रियाज के भी ऐसे बने। साहब को उनके दोस्त रहे। मैं तो सर प्लीज नहीं मैं एक पॉइंट उसमें अर्ज कर दूं। मेरे पास माइक है। अच्छा। इनके माइक से जा रही है। अच्छा देखिए, मेरे पास फायदा कोई नहीं ना। इतना मजाहिया मुकाम है कि यानी कि फैज अमीर साहब जो है वो बयानात दे जा रहे हैं और मोहल्ले के हर बंदे का नाम ले रहे हैं। सर फैज हमीद साहब जो है, दूसरी बात यह है कि फैज साहब भले उनको चार्जशीट कर दिया गया हो, उनके बारे में बात करते हुए मुहतात रहा जाए, क्योंकि उनका कोई नया या पुराना पेटी बंद इसको इदारा जाती तो नहीं समझ सकते। आज भी बोलना की मतलब है यार, तो आप चोई साहब की शान में क्यों गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं? उनके दोस्त किले हैं, दोस्त में जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैज़ का कलाम नहीं कहना चाहिए था, वो फैज का मुकाम नहीं, ना मुकाम ना कलाम। फैज़ की ये काविश है कि टुर गए यार मबताल है। नहीं है की गल। हाँ नहीं, इसका उर्दू पेश कर दूं। जी करो। मुकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सूएदार चले। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, मैं तो जनरल फैज हमीद ਦੀ ਗੱਲ कर रहा हूं। अच्छा। और मैं ये नहीं कि उनका कलाम है, मैं कि उनकी काविश है। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਧਰ ही ਜਾਂਦਾ कि फैज अहमद फैज का एक तरफ इशारा है कि इधर उनके औसाफ हमीदा हैं। औसाफ हमीदा हैं, क्योंकि वैसे भी वो, और क्योंकि वो करतूत क्यों नहीं कहते? नहीं, क्योंकि वो फैज हमीद है ना, तो उनके औसाफ हमीदा ही होंगे। मामला ये है कि नुक्ता अफरीनी की दाद दे रहा हूँ मैं सर। हमीदा जो है अब औसाफ खमीदा हो चुके हैं। अच्छा, झुक गए हुए। नहीं, मेरा ख्याल झुकने से आगे मुकाम है, औसाफ लमलीदा हो चुके हैं। अच्छा ये वो लहमीदा होते हैं। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि फैज साहब भले उनको चार्जशीट कर दिया गया हो, उनके बारे में बात करते हुए मुहतात रहा जाए, क्योंकि उनका कोई नया या पुराना पेटी बंद इसको इदारा जाती तो नहीं समझ सकता। ठीक है। नहीं ठीक है। लहमीदा मतलब कि लहम की तरफ मामला चला जाता है। तो फिर तो आपको क्या इतराज है? मुझे कोई अगर इतराज हलाल नहीं। हो तो लहमुल खंजीर भी तो का लफ्ज भी तो इस्तेमाल हुआ है ना। अल्लाह माफ करे, हुन दसो की करे। अब इसके बाद अच्छा इन्होंने रजी साहब ने तय किया है कि ब्लो दी बेल्ट जाना ही जाना है। तुम जो मर्जी कर लो। नहीं, अभी गए नहीं, जाना है। अभी गए नहीं, अभी तो अमूद लहमी तक जाएंगे, फिर बिलोदी बेल्ट जाते हैं। समझा करें ना। अच्छा चोई साहब, ट्रायल अरूज के ऊपर है। मैं टॉपिक्स आपको बता दूं जो हमने नहीं आगे आज भी बोलना की मतलब है यार। तो आप चोई साहब की शान में क्यों गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं? नहीं, मैं कोशिश कहाँ कर सकता। अच्छा कर दे, मैं दोस्त से जाना बकायदा कर देने। उनके दोस्त में किले हैं, दोस्त में जाना है। चौधरी ने ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਏ ਡਾਕੂ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪਏ ਡਾਕੂ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ यार मेरी गल सुनो, साग ਨੂੰ छोड़ो यार। बात संजीदा, मुल्क इतने संजीदा मुकाम के ऊपर खड़ा है कि उसको पता नहीं चल रहा कि सज्जे जाना कि खब्बे जाना। यार इतना मजाहिया नाज़िक पहले भी हो गया भाई, ये इतना मजाहिया मुकाम है कि यानी कि फैज अमीर साहब जो है वो बयानात दे जा रहे हैं और मोहल्ले के हर बंदे का नाम ले रहे हैं।
نہیں یہ بیان ویسے یہ بیان آیا کہاں سے ہے ان کی طرف سے, مطلب سورس کیا ہے, کدھروں آیا ہے کہ جی کہ وہ میں تے کسی کا نام نہیں لیتا کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی کیا؟ یار دیکھیں میں نے یہاں پر بیٹھے بات کو سنجیدہ مرحلے میں داخل کرے, ٹاپک بھی ڈیسائیڈ کر لیے نا. ہاں ظاہر ہے سنجیدگی کی طرف جانا پڑنا ہے. یار ایک کافی مینوں پیا دو, گلا صاحب کی شان میں گستاخی برداشت نہیں. بات یہ ہے سر آپ کے پیٹی بند ہیں, آپ کو خبر میں لکھ دینا سر تھوڑا سنجیدہ ہو ذرا سنجیدہ ہو. رئیس صاحب آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ سنجیدہ ہو جاؤ سر, بس دشمن مرے تے خوشی نہ کری, سجنا بھی مر جانا. تھوڑا سا کنٹرول ظاہر ہے جاڑا ہے سر, وہ تو سارے نے سر جاڑا ہے. وہ دشمن جس نے کچھ سجن ہاں سر فیض حمید صاحب جو ہے ان کے متعلق یہ خبر دینا کہ ان کے 50 سیاستدانوں سے رابطے تھے, یار مطلب وہ کس سے رابطے نہیں تھے اس کے. ہر کوئی جا کے سلام کرتا تھا ان کو, چاہے وہ نون لیگ سے تھے, چاہے پیپلز پارٹی سے تھے, چاہے پی ٹی آئی سے تھے. یہ انصار عباسی تھے. اصل ایشو یہ تھا کہ سازش ان کے ساتھ مل کے کرتے تھے. ہاں یہ انصار عباسی تھے, ہاں خود تھے. ٹھیک ہے, ہم تینوں بیٹھے تھے صدر زرداری صاحب کے ساتھ آج سے کچھ سال پہلے پی ڈی ایم کی حکومت کے ٹائم پہ. انہوں نے کیا بتایا تھا جب آرمی چیف کا تقرر ہو چکا ہوا تھا کہ جو فیض حمید مجھے بھی بندے بھیجتا تھا کہ دسیا سی مراد علی شاہ صاحب تھا. ہاں ٹھیک ہے, مراد علی شاہ صاحب امریکہ گئے ہوئے تھے, وہاں پہ رابطہ کیا اور پھر مراد علی شاہ صاحب نے اتنا تنگ کیتا کہ مراد علی شاہ صاحب نے پھر زرداری صاحب نے کیا کہ جی سب کے ساتھ ہوتے ہیں, اب اس میں پھر تردید کر لی. اب تردید کہاں سے آئی ہے, یہ کمال, یہ بھی کمال ہے. میں ایک بات جو ہے نا وہ ٹیکنیکل سیریس. اچھا ٹھیک. دیکھیے انصار عباسی صاحب نے ایک کلیریفیکیشن جاری کی ہے آن دا بہاف آف فیض حمید صاحب. اب انصار عباسی صاحب بہت سینئر ہیں اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, اور کوئی کرے یا نہ کرے. جی ہاں, لیکن باقیوں کا اپنا حق ہے. ہاں باقیوں کا اپنا حق ہے, لیکن میرا بھی جمہوری حق تسلیم کیا جائے. نہیں اچھا یہ بابر کران دی کی ضرورت ہے کہ میں تے عزت کرنا ہے, دو چار نہیں کرنے. نہیں انہوں نے کہہ دیا ہے. میں وجہ بتا رہا ہوں نا, انہوں نے خبر دی ہے کہ فیض حمید صاحب کے قریبی ذرائع نے یہ بات کہی, یعنی کہ اس طرح کی موقع کے اوپر جب آپ متعلقہ بندے کے بارے میں خبر دیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا, مطلب کسی جج صاحب نے کوئی کلیریفیکیشن جاری کرنی ہوگی تو وہ ایسا ہی ہم دیں گے کہ ان کے قریبی ذرائع کا کہنا, یعنی اسی نے کہا ہوگا. او سر گل یہ کہ فیض صاحب تک عباسی صاحب پہنچے کیویں؟ میں سوال کرنا چاہ رہے ہیں بھائی, وہ تو اتنی سخت کسٹڈی میں ہے, اس تک موصوف پہنچے کیسے ہیں؟ میں ان کی پیشہ ورانہ دیانت کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا رہا, میں اس کے بارے میں چک نہیں اٹھا تسی. اچھا چک کے کہہ رہے میں اٹھا نہیں رہا, اچھا تسی لمحیاں مار رہے ہو. جو رول شیخ رشید صاحب اور فیصل واڈا صاحب کر رہے ہوتے تھے, کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ رول پلے کر رہے ہیں؟ آواز نہیں آئی چوئی صاحب. اچھا نہیں ویسے جو آپ فرما رہے ہیں نا, جو ان کے کسٹڈی میں ہوتا ہے نا آرمی کی, ہاں وہ اب آئین کا آرٹیکل سیکشن 10A ہے, اس کے تحت اس کو حقوق حاصل ہوتے ہیں فیئر ٹرائل کا, اور ان کا جو اپنا قانون ہے اس کے مطابق ہفتے میں ایک مرتبہ فیملی کے ساتھ ملاقات کروانی ہوتی ہے. انہوں نے فیملی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, اور ہفتے میں ایک مرتبہ فون کے ذریعے رابطہ کروایا جا سکتا ہے اس فیملی کے ساتھ. اور پھر ظاہر ہے اگر فیملی کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر اس حوالے سے بات ہوتی ہوگی, تو پھر میں بھی انہوں نے یہ خاص طور پہ ہو سکتا ہے انہوں نے معترض ہوں سیچے صاحب کی وضاحت. میں تو ساتھ ساتھ چلتی رہے بات, ساتھ ساتھ چلتی رہے. کل خبر آئی ہے کہ وہ رابطے تھے, آج خبر آئی ہے کہ جی تردید کی ہے. اسی بات یہ ہے کہ سر جب جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے اس کی خبر تو ہمارے پاس آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز سے آ رہی ہے, تو وہ کورٹ مارشل کی آگے بتا دیتا کہ مجھے انہوں نے چارج شیٹ بھی دے دی ہے, میرے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے, میرے ساتھ وہ بھی ہو رہا ہے. یار یہ خبریں جو آپ فرما رہے ہیں کہ آج یہ خبریں ذرائع سے ہم دے نہیں سکتے چکے. کیا میں نے سن لیں, میں نے 15 دسمبر کی ڈیٹ دی ہوئی تھی کہ 15 دسمبر کے اراؤنڈ کچھ ہونے والا ہے اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی. یہ ساری چیزیں یار آ چکی ہیں کسی نہ کسی انداز میں. ظاہر ہے جو ذرائع ہمیں جہاں سے ہم خبر لیتے ہیں تو ان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم خود بہت ساری معلومات جو ہیں وہ اوپن نہیں کرتے کہ جناب یہ ہے, ایگزیکٹ چیز نہیں بتاتے, کیونکہ کسی وقت بھی حالات جو ہیں صحافی کو اپنی ساکھ جو ہے وہ عزیز ہوتی ہے, وہ کسی وقت بھی حالات بدل سکتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا اس انداز میں
بیان کر دیا جاتا ہے کہ جناب وہ سمجھ بھی آ جائے کہ معاملے کی, اور اگر کوئی ٹوسٹ آتا ہے بیچ میں کہانی میں تو وہ بھی. بہرحال یہ جو قانون کی بات ہے وہ میں نے بتائی ہے. میں بھی انہوں نے نہیں, ہم تو خبر پہ بات میں بھی قانون تو سن نا, اس قانون کے تحت یار ملاقاتیں ہو رہی ہوں گی نا, جو بھی ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نا. اور وکیل کی انہوں نے خود لکھا ہوا پریس ریلیز میں کہ جناب تمام آئینی حقوق دیے جا رہے ہیں اس کو. آئینی حقوق میں جو بھی ان کے بنیادی حقوق ہیں ملزم کے, جو ان کے قانون میں ہے, جو میں نے عرض کیا آپ نے مان لیا وہ یار یہ بات نہیں ہے. ہو سکتے یار نہیں, آپ ایک بلا وجہ اس خبر کو ایک دم رد کر رہے ہیں, ایک دم رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پورٹیبل اسٹوری ہم نے وہ بھی بنائی ہے نا, آپ نے بنائی, ہم نے بنائی. آپ کا اپنا ہے, ہو سکتا ہے میں بھی انہوں نے فیاض امید صاحب نے کہا ہو اپنی فیملی کو کہ یار یہ کہیں کہ میں کسی کے الزام دوں. وہ تو یہ بھی خبریں ہیں کہ جب اس کی جو فیمیل ممبر ہے فیملی کے وہ گئے ہیں باجوہ کے سسر کے پاس کہ جناب وہ کرے, تو پھر اگر وہ باجوہ کا نام لے رہے ہیں لیکن آگے سے میری خبر بھی یہی ہے کہ باجوہ کا نام لے رہے ہو, ہر معاملے میں باجوہ کا نام لے رہے ہیں, لیکن وہ جو انکوائری کر رہے ہیں وہ باجوہ کے نام پہ وہ تصویر اس کی سٹوری جو ہے نا فیاض امید صاحب کی وہ خرید نہیں رہے, وہ بک نہیں رہی باجوہ صاحب کے حوالے سے. حالانکہ باجوہ صاحب کی اپنی اسٹیٹمنٹس ہے کہ جو ڈی جی آئی سے ہوتا ہے بہت سارے کام اپنی مرضی سے بھی کر رہا ہوتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہر بات جو ہے وہ لیگلی جو آ جاتا ہے نا اس کا ایک اینگل. اور دوسرا یہ جو انلیگل کام ہے تو وہ کوئی لکھت پڑھت تو ہوتی نہیں, یہ بھی دیکھتے ہیں. اس میں لیگل اینگل یہ آ جاتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ براہ راست وزیر اعظم کے ماتحت ہوتا ہے, تو اس لیے بہت سی چیزوں میں اس میں آرمی چیف کو ایگزمپشن دی جا سکتی ہے کہ اسے براہ راست وزیر اعظم کے کہنے پر یہ کیا ہوں. اور جو اس کے بنیادی حقوق یا آئینی حقوق ہیں اس میں وکیل کا عمل دخل جب چارج شیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد شامل ہوتا ہے, اس سے پہلے تک وکیل. بات یہ ہے کہ جو اس سے پہلے جو دونوں فیز ہیں وہ سمری آف ایویڈنس اور ٹرائل کورٹ, سمری آف ایویڈنس میں ملزم کی موجودگی میں شہادتیں ہوتی ہیں, ملزم اور وہ جج ہے, وکیل کہیں نہیں ہے. وکیل جو ہے وہ چارج شیٹ کے بعد ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, لیکن گل یہ ہے کہ تسی جی پلیز. پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انصار عباسی صاحب کی سٹوری والی بات ہے نا, وہ جو جنرل فیض امید صاحب نے ایک وکیل صاحب ہائر کیے ہیں جن کا نام سامنے آ گیا, یہ میرا خیال ہے, میں اسے آگے بات نہیں کرتا, وہ سورس وہ ہے اور وہ ایک سپوائلر والا کردار ہوتا ہے ان کا ہمیشہ ہی, وہ جو وکیل صاحب ہیں. لیکن بندہ کٹ کے لے آیا وہ اب جائیں گے تو کٹ لے آئے تھے, مطلب فیض امید نہیں کر لیں گے. اچھا ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ عمران ریاض کے بھی ਕਿੱਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ, ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ. سر آپ میں کوئی چھوٹے لیول دا وکیل تھوڑی کرنا سی. نہیں رضی صاحب آپ مشکوک ہو گئے ہیں, مشکوک ہو میں جائیں. چھوٹے لیول دا وکیل تھوڑی کرنا سی. مجھے تھوڑا سا اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کا سورس وہ, ویسے میں نے کیا نہیں تھا وہ, چونکہ میرے اور باقیوں کے بھی اسی طرح بنے تھے, وہ عمران ریاض کے بھی ایسے بنے. وہ ان کے دوست رہے. میں تو جواب کر لو سر پلیز. بارش بھول گئی ہے. اچھا ایک اور بات جو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور انصار عباسی کی آپ بات کریں. ہاں جی, میں نے بتایا کہ وہ سورس مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ وہ ان کے لائر جو ہیں وہ ان کے سورس ہیں. اچھا دوسری بات یہ ابھی نور اللہ بھائی نے بھی بات کی کہ آئی ایس آئی قانون کے مطابق ایک سول ایجنسی ہے, اور وزیر اعظم کے تحت چاہے زبانی ہو رہ گیا ہو معاملہ, لیکن وہ جب جہاں قانون امپلیمنٹ کرنا ہوگا تو وہ وزیر اعظم کی طرف رخ کر دیا جائے گا جو اس وقت عمران خان تھے. لیکن اس میں میرا یہ خیال ہے کہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی ان پر کوئی ٹرائل نہیں چلنے جا رہا. یہ اس کے بعد جو پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ہے نا کون کرتا ہے جی بطور ڈی جی آئی ایس آئی, یہ تو رواج بڑھ جائے گا. ہاں پھر اگو تو ڈی جی آئی ایس آئی کوئی یہ تو کمال ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. ہم وہاں رہیں جتنی بات ہے, جتنی آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کی ہے, وہ پوسٹ ایک چیز ضرور ہو جائے گی. دیکھیں
پوسٹ ریٹائرمنٹ ضرور ہے, لیکن وہ جو ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ نہیں ہے. اچھا, وہ ان کا ٹرائل اور ان کی گرفتاری اور ان کا مقدمات جو ہے ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ حرکتوں کی وجہ سے ہوئی ہے, لیکن اب اس میں وہ جو ان کی ریٹائرمنٹ سے قبل جو ٹاپ سٹی والا جیسا کیس ہے, اس طرح کے کیسز بھی شامل ہیں جس میں لوگوں کو نقصان پہنچانا اور باقی چیزیں کرنا جو ہے. اب ان چیزوں کا بھی ٹرائل ہوگا جب وہ جو انہوں نے یونیفارم میں جو حرکتیں کی ہوئی ہیں, لیکن اگرچہ اس کی وجہ وہی ہے جو پوسٹ ریٹائرمنٹ والی. نہیں, میں ایک پوائنٹ اس میں عرض کر دوں. میرے پاس مائک ہے, ان کے مائک سے جا رہی ہے. اچھا دیکھیے, میرے پاس فائدہ کوئی نہیں نا. اچھا آپ ایک فکرے کے بعد آپ شروع کر لیجئے گا تھوڑا سا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ جو نور اللہ بھائی کی توجہ چاہ رہا ہوں سر, وہ جو پوسٹ پری ریٹائرمنٹ جو ان کی حرکات و سکنات ہیں نا سر, اس کو سپریم کورٹ کا کور حاصل ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے, ادارے کو حکم دیا ہے کہ اس کے خلاف یہ کاروائی کی جائے کافی دیر سے. ٹھیک ہے, باقیوں کے خلاف یہ والی ایکسیپشن دستیاب نہیں. ہاں اگر مستقبل میں سپریم فیض آباد دھرنے والے میں ٹاپ سٹی میں, اور اب دیکھیے فیض آباد دھرنے پہ انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی, وہ ٹاپ سٹی پہ کر آرڈر وہ بھی ہے سپریم کورٹ کا. فیض آباد دھرنے پہ جب آرڈر ہوا تو تب بعد میں ان کی مصوف کی پرموشن ہوئی تھی. جی ہاں جی, ڈی جی سی سے وہ مطلب کہ اب جو کور لیا جا رہا ہے وہ سپریم کورٹ کے لیا جا رہا ہے. پلیز سر اللہ والے صحیح نشاندہی کی آپ نے, گلا خراب. یہ سپریم کورٹ کے حکم کی بنیاد پر یہ ہو رہا ہے, بالکل کوئی پیچھے نہیں جائے گا. بطور ڈی جی آئی ایس آئی ان کے پیچھے اس ٹائم کے جو معاملہ ہے بالکل کوئی پیچھے نہیں جائے گا. ٹاپ سٹی کو ایز اے کرپشن کیس وہ دیکھیں گے, اور جب وہ کرپشن کیس دیکھیں گے تب بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنرل باجوہ کی مرضی کے بغیر یہ کیسے ہوتا رہا. نہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کریں. اگر تفتیش ہی عاصم منیر نے کی تھی اور براہ راست رپورٹ کیا تھا آرمی چیف کو, تو آرمی چیف کا لا علم ہونا یا اس میں ملوث نہ ہونا اس کو دبانے میں یہ باور ہی نہیں ہوتا. میں ایک پوائنٹ ایک اضافہ کر دوں میں وجاہت صاحب کی بات میں. یہ مجھے ہمارے ایک دوست نے منع کیا تھا اس بات پہ یہ بات نہ کی جائے, لیکن بہرحال وجاہت صاحب نے کر دی ہے. تو اس وقت وہ جو انکوائری یہ ڈی جی سی تھے, اور اس کے بعد یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ پروموٹ ہو گئے تھے, میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے تھے. اس کا مطلب وہ بات ہوئی. لیکن وہ جو رضی صاحب نے بات کی ہے, باجوہ صاحب نے اگنور ماریا سی نا ایم آئی دی رپورٹ پہ, اگنور ماریا نا, انہوں نے سواب دی تھی. ہاں نہیں, سواب دید نہیں, جب بطور آرمی چیف اس کے نالج میں لے آئے, نہیں ریجیکٹ نہیں کر سکتا نا. آپ دیکھیں غلط ہے نا, اس کا بدنیتی ہے. نہیں سر, یہ نہیں ہوتا. نہیں, بادشاہ سلامت تھوڑی نا, کیوں نہیں ہوتا سر؟ نہیں ایگزیکٹلی پریکٹیکلی ہیں بادشاہ سلامت, لیکن کسی قانون کے تابع تو ہے نا. اگر جب نہیں یار نہیں, جو عمران شیخ نہیں ایسا نہ بولنا, جو عمران شیخ کو بات کر رہے ہیں اس سوال سے, وہ جو غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں یا مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں یا جدیدہ دانستہ کیا ہے, ان کا قصور تو ہے. سپیکنگ آرڈر دینا پڑتا ہے, ریزننگ دینی پڑتی ہے سر, فائل دا ٹھڈ بھرنا پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ جو رضی صاحب نے کی ہے, یہ جو فیصلہ تھا نا, یہ 3 رکنی بینچ تھا. قاضی صاحب تھے, امین الدین خان صاحب تھے, اور اطہر منیلہ صاحب تھے. انہوں نے یہ کنور معیز جو تھا سٹی کا مالک, اس کی جو درخواست تھی اس نے سارا بیان کیا تھا. 400 تولے سونا اور پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے. اور پھر آپ کے جو دوست ہیں آفتاب اقبال, اس کا جو چینل تھا آپ بحریہ ٹون والا, وہاں ان کو جناب اسپانسر کرے پیسے, ساری چیزیں. انہوں نے کہا جناب آپ وہاں جائیں, وہاں اور وہاں ڈائریکشن دے دی تھی کہ اکارڈنگ ٹو لا کام کریں. وہ وزارت دفاع میں گئے, اور پھر میجر جنرل کی سربراہی میں ایک انکوائری شروع ہوئی. انکوائری میں یہ سارا کچھ پکڑا گیا, جو کچھ بھی معاملات چل رہے ہیں پکڑا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور آگے وہ ایک صاحب بتا رہے تھے جناب, ایک بندے کا نام لیتے ہیں, ایک بندہ پکڑتے ہیں, 10 بندے اور بتا دیتے ہیں. وہ جو ٹیم ہے جو انکوائری کر رہی ہے, وہ وہاں وہ پریشانی سر پھڑ کے بیٹھے ہیں, ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا کرے کیا نہ کرے. وہ کھدو ایسا کھدو جڑا فلوری جا رہے ہیں تو لیرا ہی. ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں, پھر آپ باضابطہ پروگرام کا آغاز کریں. میرا خیال ہے آج پروگرام تو بغیر ہی کریے, شروع ہو گیا. جو خان صاحب نے بات کی تھی نا, یا آپ بھی کر رہے تھے کہ بلکہ نور اللہ صاحب نے, کہ ان کے باس تو وزیر اعظم تھے نا عمران خان. سر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے پوچھتا ہی نہیں تھا, وہ ڈائریکٹ فیض حمید سے پوچھتا, اپنا باجوہ سے پوچھتا تھا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب باجوہ عمران خان کی گود میں ڈالے گا اس کو.
عمران خان اس کی طرف پھینکے گا، لیکن پھنسیں گے عمران خان بھی اور باجوہ دونوں. باجوہ صاحب کی بچت ممکن نہیں ہے. جرنیل جو ڈی جی آئی سے ہو نا، پھر اس کے دو باس ہوتے ہیں، ایک وزیر اعظم، ایک اس کا ادارہ. اور دوسری ہے کہ اس کا ٹرانسفر کس نے کیا تھا. نہیں سر، قانونی نہیں. ایک فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے اوپر جو تناؤ ہوا تھا، 6 اکتوبر کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا کہ ان کو تبادلہ کر دیا گیا. 1.5 مہینے تک عمران خان اڑے رہے اور فائنلی پریویل کون کیا؟ آرڈر پریویل کیا نا. کس کا آرڈر تھا وہ؟ آرمی چیف کا. تو عمران خان صاحب تو 9 مئی والی سازش میں پھنسیں گے. جو کچھ فیض حمید کرتے رہے، باجوہ بچ نہیں سکتا اس میں. فیض حمید کے ٹرائل کا مطلب ہے کہ باجوہ کب تک معاملہ جائے. اچھا باتیں ہیں دو. شکیل نہیں. ابھی جو امداد صاحب نے کہا، ابھی عمران خان صاحب نے بھی جو میڈیا سے بات چیت کی، ابھی کل کی ہے نا، تو اس میں انہوں نے کہا جی میں نے جب بھی فیض حمید سے ملاقات کی ہے وہ جنرل باجوہ کی اجازت سے کی ہے، ان کو اعتماد میں لے کے کی ہے. اگر وہ اجازت لے کے آتا، اور اگر اس میں آپ نے کسی اور کا بھی ٹرائل کرنا ہے یا کسی اور کو آپ نے اس میں شامل کرنا تو پھر جنرل باجوہ کو کریں. عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی بھی وہ اپنا گچی دبائی جانی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب باجوہ بھی. اچھا، میں نے کبھی بھی عمران خان کی کسی بات کی سپورٹ نہیں کی، لیکن یہ پہلی ڈیمانڈ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل 100% درست ہے. فیض حمید کے ساتھ عمران خان اور ان کے ساتھ جنرل باجوہ، مزہ آ جائے گا. اچھا مزہ تو آ جائے گا. اچھا یہ سر مزے کا مسئلہ نہیں ہے. اگر یار دے دو نا گل کر لیں سر. نہیں تو آپ کو سوال کرنا نہیں میرا اب تو شروع ہو گیا نا سر، جو اپنے اپنا سارا خیال پیش کی جا رہے ہیں، تسی بھی کرو سر. میں 2-4 باتیں آپ دوستوں کو یاد دلانا چاہوں گا جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ایک آپ کو وزیر اعظم ہاؤس کا وہ لان یاد ہے جہاں پہ 3 کرسیاں بچتی تھی، وزیر اعظم، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی، اور پیچھے لیبراڈور بھی کھڑے ہوتے تھے. نہیں کوئی خالی کرسی بھی ہوتی. ایک ملاقات ایسی ہے جس میں آرمی چیف ہیں، وزیر اعظم ہیں اور آصف غفور ہیں. وہ کمرے میں وہ بھی ہے. جو جس طرح میں جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آج جو فوجی عدالتوں کو فیصلے سنانے کا سپریم کورٹ کی طرف سے ہوا ہے، میری رائے میں یہ بنیادی طور پہ اب کیونکہ معاملہ ریپ اپ ہو رہا ہے، 20 لوگ چھوڑے جا چکے تھے آلریڈی، ان میں سے 85 کے لگ بھگ لوگ ہیں. مجھے جو اطلاع ہے چھوٹی موٹی، اور میں بے خبر آدمی ہوں، میری اطلاع غلط ہو سکتی ہے، 15 سے 20 لوگ ایسے ہوں گے جن کی یا تو جو سزا ملے گی وہ آلریڈی پوری ہو چکی ہوگی یا وہ بری ہوں گے. 50 سے 60 لوگوں کو سزائے ہونا ہے، اراؤنڈ 5 to 8 year، اور یہ بنیاد رکھی جائے گی آگے کی. ایز اے سٹیزن آف پاکستان آئی ہیو اے کوسچن کہ یہ جو چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ سیاسی رہنماؤں کے ساتھ رابطے، یہ جو محترم سیاسی عناصر، سیاسی عناصر ویسے اس ملک میں مضمومی ہوتے ہیں، ویسے مضموم ہوتے ہیں. شکریہ. اب مجھے عرض کرنے دیا جائے، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ آئی ایس آئی کا آن پیپر اس وقت تک چارٹر موجود نہیں. 1 2 اگر پاکستان کی فوج کا حلف یہ کہتا ہے کہ ہم سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے، تو جو بھٹو صاحب نے 75 میں پولیٹیکل سیل بنایا اس کی آئینی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو آئی ایس آئی میں بنایا نا. تو کیا اس میں وردی میں جو ہمارے سولجر ہیں حلف اٹھائے ہوئے کمیشنڈ نان کمیشن، کیا وہ اس کا حصہ نہیں ہے آئی ایس آئی کا؟ کیا کوئی پابندی ہے؟ ڈیپوٹیشن اجازت تو نہیں ہے، تو نہیں ہو گیا نا، حلف تو ختم نہیں ہوا. لیکن آپ کیسز جو ہے نا اس کے مطابق تو ایکٹ کرنا پڑے گا نا، جو اسائنمنٹ ان کو ملی ہے ڈیپوٹیشن پہ. وہ ان کو اسائنمنٹ غیر آئینی نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی ان کو غیر آئینی اسائنمنٹ. ایسے نہیں، ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے نا آئی ایس آئی. اب یہ نقطہ سامنے دوستوں کے آ گیا. غیر آئینی ان کو کیا کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے. اچھا ویسے بھائی دعوے یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو آئی ایس آئی سول ادارہ ہے
یہاں پر ڈائریکٹر سے اوپر سول لوگ نہیں جاتے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ڈی جی سول آ گیا. نہیں پہلے سول پہلے ریٹائرڈ جو ہے کلو صاحب. او یار وہ گل نہیں ہے تے فوجی نا سر، وہ فوجی ریٹائرڈ سے نا. اور ریٹائرڈ چھوٹو نا پھر ہن بھی انہاں نوں کہندے نے کہ فوجی نہیں ہے. آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں بھرتی ہویا سی سول. آگے چلیں، اجازت ہے؟ جی جی پلیز. صرف ایک نقطہ اٹھا رہا ہوں، اس کے بعد باقی دوست اس پہ بات کریں. میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں، ایک تو میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پروجیکٹ عمران جو ہے یہ 2011 میں تیار ہوا. بڑا پہلے ہے بھائی، جو ممنوع فنڈنگ کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے 2009 10 اور 11 کے ہیں. یہ معاملہ میں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت اور اس سے پہلے میثاق جمہوریت سے شروع فوری بات شروع ہو گیا، فوری بات شروع ہو چکا تھا. میں تو Having said this، بینظیر کی شہادت پروجیکٹ کا حصہ تھی. ہاں میثاق جمہوریت کو انڈرمائن کرنے کا بہترین طریقہ یہ کہ نیا لیڈر کے لیے جگہ بنانا نہیں ممکن تھا. بینظیر کی شہادت تیسری قوت کا اچھا ایک لفظ تھا، وہ ایک میں نام لیتے ہوئے تھوڑا احتیاط سے کام لے رہا ہوں. اس کا ایک مخصوص لفظ تھا جسے خرق ہو رہی ہو. وہ ہم بلڈی سویلینز کے بارے میں کہتے تھے نا کہ جسے خرق ہو رہی ہو وہ کر لے. اب میں عرض کرتا ہوں، فیض حمید صاحب کو اس معاملے پہ اگر اس طرح سے سزا دی گئی تو اس کا تاریخ نتیجہ پتہ کیا نکالے گی کہ یہ عاصم منیر اور فیض حمید میں آرمی چیف بننے کی لڑائی تھی، جس پہ یہ کورٹ مارشل ہوا، کورٹ مارشل جنرل سب کچھ ہوا ہے. اگر سیاستدانوں کے ساتھ مل کے سازش کرنا اور ملک کے دستوری عمل کو ڈسرپٹ کرنا اور اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا جرم ہے تو پھر وہ وہاں سے شروع ہونا چاہیے، کم از کم جو زندہ ہیں اور جو اس قابل ہیں عمر کے حصے میں. مثلا اسلم بیگ اب اس قابل نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیا. شروع کر لیں، دھرنوں سے شروع کر لیں، 14 کے دھرنوں سے. ظہور الاسلام موجود ہے. شجاع پاشا کا لفظ ہے خرق والا. یہ جب اسلام آباد آتا تھا تو کہتا تھا جس سے خرق ہو رہی ہے وہ کر لے. لیکن یہ دیکھیں بات اصولی طور پر بالکل ٹھیک ہے آپ کی، لیکن کیا پاکستان کی جو فوج ہے وہ اس کا اگر یہ کام کرتی ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ پھر بالکل سیدھی ہوگی، انہیں چھڑتی ہے تو کیا یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل خواہش تو کی جا سکتی ہے، پریکٹیکلی یہ ہوگا. اگر وہ 14 اپریل 2022 کے پریس کانفرنس جو کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی تھی اس پہ قائم ہیں تو پھر ان کو اپنے دستوری دائرے میں واپس جانا چاہیے. سر انہوں نے قائم دو بندے نے نہ رہنے دیتا، ایک نواز شریف صاحب نے نہیں رہنے دیا اور دوسرا عمران خان صاحب نے نہیں رہنے دیا. کیسے؟ نہیں کیسے؟ ایک منٹ کیسے؟ سر انہوں نے کیا کہ ٹھڈا گند ہے سب اور ہجے تک وہی ہو رہا ہے. میرے خیال میں آپ مجھے میاں نواز شریف صاحب ایک سیاسی رہنما ہیں، وہ غیر آئینی بات اگر کہیں تو اس کو تسلیم کرنا یہ میں بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ یہ بات جاری رکھی گی. اگر فوج نے باقی جو فیصلے کیے ہیں اس اوول ٹیبل کے گرد بیٹھ کے وہ سیاسی رہنماؤں کے کہنے پہ کیے ہیں، یہ ابھی تک تو جو اس وقت جو سیٹ اپ چل رہا ہے، میں میری گزارش سن لیں، میری گزارش اپنی ایک منٹ ٹھہر دو سر، ٹھہر دو. اپنی پسند ناپسند اپنی جگہ تے، لیکن فیکٹ دے اتر وہ نا. فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت تک جو کچھ چل رہا ہے نواز شریف صاحب کی عین منشا اور مرضی کے مطابق چل رہا ہے. یہ فیکٹ اگر ممکن ہو بھی تاثر نہیں ہے. اگر آپ کی بات بیٹھک میں رضی صاحب اس کو سپورٹ کرتے تھے کہ نواز شریف ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فوج اس کا کرتے رہے ہیں، کرتے تھے، فوج ڈیل کرے اس کو، فوج ڈیل کرے اور ہم آپ کرتے رہے. آپ نہیں تسی کہندے ہو کہ وہ ایج کر کے بیٹھا رہندا ہے اوتھے تے انہیں کہا کہ میں ایتھے ہی کرنا ہے. عمران شفقت if the matter is not taken up with all legal nuances پتہ پھر کیا ہوگا؟ It will be adding another ignoble قابل نفرت یا قابل شرم
एपिसोड बन जाएगी हमारी तारीख में। एग्जैक्टली, ठीक बात है, मानने वाली बात। ये फिर दो बंदों की वो लड़ाई होगी जो ज़ियाउल हक और भुट्टो साहब में। नहीं, ठीक बात है। देखिए बात ये है, नवाज शरीफ साहब, इमरान साहब जो 16 अक्टूबर की गुजरांवाला की तकरीर पर कायम रहते तो फिर शायद शुरू ही उन्होंने कब उसको वापस लिया है? आप वापस नहीं, आप कहते हैं ना, सुनो भाई, आप कहते हैं। अच्छा बात ये है, मैं ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। अगर ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ। इमरान भाई आप कर दें। मेरा ख्याल टाइम हो गया। नहीं ऐसे नहीं इमरान भाई, ये ज्यादती है। नहीं आप करें, ये क्या बात है? चले मकामात आहो फगा आ जाते हैं, मैं वो मकामात आपके हैं, मैं नहीं करने दूंगा इनको। बात च मैनू भुगतनी पैनी है ना, मैनू जाके रिहा करो करना पैना। आगे चलो, आप बात करें। जी मसला जो आपने जिक्र किया, सियासी जमातें, वो मियाँ साहब हों या दीगर सियासी जमातें हों, मियाँ साहब का रोल हमें इसलिए ज़्यादा बड़ा लगता है कि वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून के सरबराह है, और उनका बयानिया उस वक्त बड़ा कबूलियत रखता था माशरे में, अवाम में, वोट को इज़्ज़त दो, और वो उन्होंने नाम लेकर बाजवा और फैज़ का नाम लिया और उन्होंने ललकारा उन्हें, ठीक है, बड़ी हिम्मत दिखाई उन्होंने। लेकिन उसके बाद वो पुराना हमारा वतीरा के उसके बाद हमने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए। उसकी रीज़न्स कुछ भी हैं कि जिन एक इतना बड़ा बन गया था, हम उसको मैनेज नहीं कर सकते थे, जो मर्ज़ी हम उसको कहें, लेकिन मसलहतों का शिकार होकर हमने एक जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश की, उसका हमने नुकसान उठाया है। अगर पहले दिन से मियाँ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने जो स्टैंड लिया था उसके मुताबिक एहतसाब का अमल शुरू होता, बाजवा और फैज़ हमीद और उससे पीछे राहिल शरीफ और जो भी थे, उस सब को एक मरतबा पूछा जाता, और वो आइडियल कंडीशन थी जिसमें सियासतदानों का पल्ला भारी था और फौज बैकफुट पर आई हुई थी। बैठकर DGISI और DGISPR अगर अनाउंसमेंटें कर रहे थे कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम पीछे हट गए हैं, तो उसका फ़ायदा सियासी जमातों को लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मसलहतों का शिकार होकर वो मौका गंवा दिया। और उसके बाद फिर हमारी बर्बादियों की जो दास्तान चली आ रही है, वो 9 मई हो, वो 26 नवंबर हो, असल मुजरिमों को, बाजवा और फैज़ को और बाकी एंड कंपनी, वो राहिल शरीफ हों या बाकी सारे हों, इमरान खान साहब, इमरान तो है ना, यासीन मलिक हो, सारे जितने भी थे, अगर उनको सज़ा नहीं मिलेगी, जिसके चांसेस तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, तो ये सिस्टम इसी तरह ख़राबियों के साथ आगे चलता रहेगा। फैज़ साहब को सज़ा हो जाएगी, बाजवा साहब को सज़ा होने का मुझे 1% भी चांस नहीं नज़र आता, और उसकी वजह बता देता हूँ मुझे क्यों नहीं नज़र आता, कि पोस्ट रिटायरमेंट वो अच्छे बच्चे बन के रहे हैं। फैज़ सिर्फ इसलिए फंसा है कि पोस्ट रिटायरमेंट वो अच्छा बच्चा बन के नहीं रहा, उसने बार बार ये मुआहदे करके या यकीन दहानियाँ कराने के बावजूद इतलात के मुताबिक कि मैं अच्छा बच्चा बन गया हूँ, मैं छोड़ गया हूँ, लेकिन वो बाज नहीं है, इस वजह से वो फंस गया। और आज भी अगर सियासी जमातें चाहें पुराने मुजरिमों को इकट्ठा पकड़ लें तो शायद चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाए। सियासी जमातों के खाली करने, एक मिनट मैं थोड़ी सी अपनी बात कर लूँ, अगर चोई साहब इजाज़त दें तो। बात यह है कि मैं, अगर मुझसे मेरा ख्याल पूछे ना आप, तो नवाज शरीफ साहब ने जो कहा था कि ये आपका लाया हुआ गंद है, इसको आपने संभालना है, ये हमारे बस की बात नहीं है, उसके पीछे जो उनकी लॉजिक थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, और इस पर जरदारी साहब भी 100% मुत्तफिक थे और हैं। सुन ले बात, गुजारिश सुन लें। उनका ये ख्याल था कि आपने 14-15 साल से मुसलसल हमारा बैंड बजा बजा के हमें तो इतना डिस्क्रेडिट कर दिया हुआ है कि हम तो कोई भी बात करेंगे ये मानी नहीं जानी। दूसरा ये कि आप लोगों ने इनके साथ मिलकर फिर हमारे खिलाफ शुरू हो जाना है, ये नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के जलसे में भी कहा था। और इसका एक पहलू और भी है, इस वक्त भी इमरान खान 1.5 साल से गालिबन जेल में है, उसके बावजूद कम से कम अवाम, सिर्फ अवाम कह रहा हूँ, अभी किसी और हल्के का नाम नहीं ले रहा, इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म नहीं हो रही, इसलिए कि 16 साल से तो ये नस्ल और इनके जो माँ बाप की नस्ल है, उनको ये बताया गया कि ये चोर और डाकू हैं, ये चोरों और डाकुओं को, जिन सियासतदानों को चोर और डाकू समझने वालों की औलादे हैं, जिनको ये यूज। और सुन ले बात, एक मिनट बात सर सुन लो ना, पॉलिटिकल साइंस के उसूलों के अगेंस्ट बात करें, आपको हाथ जोड़ के आपसे बताइए, आपने सियासत करनी थी, बिल्कुल ये ठीक है कि इमरान खान के खिलाफ कानूनी जो एक्शंस होने थे ना, वो होने चाहिए थे और होने चाहिए भी, लेकिन घर बैठकर इमरान खान का मुकाबला आप नहीं कर सकते, आप पब्लिक में जाते नहीं कर सकते। एग्जैक्टली पॉलिटिकली उन्होंने एक ग्राउंड नहीं अपनी। अच्छा सुन ले ना, अब खबर सुन ले। खबर ये है कि अभी तक ना पीपल्स पार्टी और ना मुस्लिम लीग नून अपने
جو ان کا کردار ایک سیاسی جماعت کا ہونا چاہیے وہ نہیں کر رہے ابھی تک اس پر آمادہ نہیں ہے. اچھا سن لیں سر, فوجی ہن کہہ رہے ہیں کہ ساڑی بس ہوگی, یہ بس ہوگی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ آپ کو آنا پڑے گا, آئیں کریں ہون ساڑا جنہ سی کرنا سی کر لیا. اب ایک منٹ اور سر میری بات اس میں ایک فکرہ آپ کر لیں. سر ایک فکرہ نہ بولیا کرو, پوری گل کریں. نہیں میں ایک بات یہ ہے کہ بھائی آپ بڑی ٹیکسٹ بک بات کر رہے ہیں. نہیں کون میں سن لیجیے بات آپ کر رہے ہیں سر, بات ہم پریکٹیکل بات کر رہے ہیں. بات تو سیاستدان بن گیا نا سر, بات تو سن لیجیے, اس کا مقابلہ سیاسی میدان میں ہی بالکل میں ایگری کر کے میں اگلی بات کر رہا ہوں. آپ احتساب کی ٹیکسٹ بک بات کر رہے ہیں, یعنی کہ جب وہ چلے چیف نامزد ہوئے تو اکیلے تھے نا, باقی تو سارا عمران خان پروجیکٹ کا تھا, ارد گرد پورا پھیرا فرنے لیا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن سے وہ ٹکر مار دیتا اور وہاں پہ حساب شروع کر دیتا. ان کی بات ہی نہیں کر رہے, انہوں نے اپنا کام کر دیا سر. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے ٹائم لیا ہے, ٹھیک ہے, اور ٹائم لینے کے بعد احتساب کا عمل اس لیول تک پہنچا. نہیں دیکھو جنرل آصف, آپ میرا خیال ہے بات کو شاید کسی اور زاویے سے سمجھے ہیں, بات کچھ اور ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کافی گل ہو گئی ہے. سعید چوہی صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. میں سنتا ہوں. اچھا نہیں تسی کل کرنے لگے سو نا تھے. نہیں وہ اس وقت موضوع تھا, اس میں وہ اضافہ ہو سکتا تھا, اب تو بات ہی کسی اور طرف نکل گئی. اچھا چلیں, بہرحال اب ایشو یہ ہے کہ جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو فوجی عدالتیں ہیں ان کو یہ حکم مل گیا ہے کہ آپ اپنے احکامات سنانے شروع کر دیں. اس پہ بات کروں گا لیکن اگلے سیگمنٹ میں. اس سیگمنٹ پہ ہم اگلے بریک لے لئیے, بریک لے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی, اور پھر آگے سعید چوہی صاحب سے سٹارٹ لیں گے کہ یہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ مطلب آئین میں ان کی کتنی گنجائش ہے, آئینی بینچ کا فیصلہ کس قدر ہے. ٹھیک یہ تو نہیں کہنا چاہیے ٹھیک ہے کہ غلط ہے, چلیں جو بھی ہوگا چلیں, وہ اب فیصلہ ہی نہ آیا. تو دوسری بات یہ کہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کیا مذاکرات کی گنجائش ہے, مذاکرات اگر ہونے ہیں تو کس کے ہونے ہیں, کس کے ساتھ ہونے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو 14 دسمبر کو سول نافرمانی کا نعرہ تھا وہ کہاں تک پہنچا؟ 15 دسمبر. چلیں یار 15 کو یوم سیاہ منانے کی میں مخالفت کرتا ہوں. 15 دسمبر کو یوم سیاہ نہیں منایا جا سکتا.